प्रोग्राम मुकाबले में खुश आमदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है आमिर मतीन। और आज के प्रोग्राम में जो टॉपिक्स हम शामिल करेंगे उसमें सबसे पहले खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की बाज़गश्त। वफाकी वजीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील मलिक ने सिक्योरिटी बहरान का हवाला देकर बड़े फैसले का इशारा दे दिया। सदर वजीर आजम के मशवरे पर गवर्नर राज लगा सकते हैं, जबकि वजीर आला सुहेल अफरीदी मरकज से हम आहंगी में नाकाम रहे हैं। दूसरी जानिब वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का दो टोक जवाब, हिम्मत है तो गवर्नर राज लगा कर देखें, सूबे को किसी और राज की जरूरत नहीं। वजीर आला ने विफाक पर 3000 अरब रुपए के बकाया जात रोकने का इल्जाम भी लगा दिया। उधर अडयाला जेल के बाहर बड़ा सियासी महाज, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने इमरान खान से मुलाकात न कराने पर धरने का ऐलान कर दिया और जुड़वा शहरों की जिला इंतजामिया ने दफा 144 का निफाज कर दिया। और NFC पर हैरान कुन यकजहती नून लीग, पीपल्स पार्टी और ANP ने सूबाई हुकूमत के मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। फाटा इंजमाम के बाद शेयर में इजाफे और बकाया जात की फौरी अदायगी का मुतालबा जोर पकड़ गया। कराची में अफसोसनाक सानहा, खुले मैन होल में गिर कर जाँ बहक होने वाले 3 साला बच्चे की लाश 15 घंटे बाद मिली। अवाम का शदीद एहतजाज, टायर जलाकर सड़क बंद, जबकि नमाज जनाजा में कोई हुकूमती शख्सियत शरीक ना हुई। मेयर कराची पर सख्त सवालात, सहाफी ने पूछा नीपा चौरंगी क्यों नहीं गए, अवाम का गम कब महसूस होगा। मुर्तजा वहाब का जवाब, सड़कें ब्लॉक करने से मसला हल हो जाता है तो 100 बिस्मिल्लाह। इसी दौरान विफाक में तरक्याती फंड्स की बड़ी बारिश, हुकूमती अराकीन असम्बली के लिए 43 अरब रुपए जारी, हर रुकन को 2.5 अरब रुपए के मंसूबे। IMF ने इन फंड्स की शफाफियत पर सवाल उठा दिए। क्या वाकई ये रकम सियासी असर रसूख बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होती है? ये तमाम टॉपिक्स हैं जो आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आमिर साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम गवर्नर रूल, ये जो बातें हो रही हैं गवर्नर रूल की, पहले भी वैसे हुई थी, ये भी क्या होता हुआ नजर आ रहा है? जी, ये जो KP के अंदर गवर्नर रूल की एकदम से बयानात आने शुरू हो गए हैं, पहले भी आते रहे हैं। ये पॉलिटिकल क्वेश्चन है, ये इसका लीगल क्वेश्चन इतना नहीं है। लीगली जो है ये पॉसिबल तो है, मगर वो बनाना पड़ता है। वो दो दफात हैं जो है। एक सेक्शन जो है आर्टिकल 232 है, 232 है, जिसके अंदर है कि बिल्कुल लगाया जा सकता है कि अगर इमरजेंसी एग्जिस्ट करती हो, सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान को ख़तरा हो और कोई एग्रेशन या थ्रेटन ऑफ जंग की सूरत हाल हो, एक्सटर्नल एग्रेशन हो, तो उस सूरत में ये है कि सूबे की असम्बली वो पास करेगी उसको बिल को, और तब वो लग सकता है। या फिर फेडरल गवर्नमेंट के दोनों पार्लियामेंट्री जो हाउसेज हैं वहाँ से रेजोल्यूशन पास हो तो प्रेसिडेंट उसके बाद गवर्नर को इख्तियारात इस्तेमाल करने के, कंडीशनल इख्तियारात इस्तेमाल करने के लिए कह सकता है, मगर उसकी हर कुछ अरसे बाद 2 महीने बाद एक्सटेंशन की ज़रूरत है, या असम्बली से या पार्लियामेंट से ये ज़रूरत पड़ेगी। या फिर 234 के तहत है कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है कि आप आइन पे अमल दरामद नहीं कर रही सूबाई गवर्नमेंट, या कोई मेजर इस तरह का रखना पड़ा हुआ है, तो फिर ये दोबारा फिर प्रोसेस जो है दोनों हाउसेस से अप्रूवल करवा के कंडीशनल ये करवाया तो जा सकता है। पहले ये होता था कि माजी में जब भी ये लगाया गया तो ये एक बुरी इस तरह समझी जाती थी। फॉर एग्ज़ाम्पल 1970s में, 73 में भुट्टो साहब ने बलूचिस्तान की गवर्नमेंट डिसॉल्व कर दी थी अताउल्लाह मेंगल की, और उसकी रोशनी में मुफ्ती महमूद साहब ने नैब की जो है उस ज़माने में NWFP होता था, वो 2 सूबों की गवर्नमेंट जो है ना डिसॉल्व कर दी थी। एक भुट्टो साहब ने की, एक उन्होंने प्रोटेस्ट के अंदर अपनी मुफ्ती महमूद साहब ने NWFP कर दी। उसके बाद फिर वहाँ पे जो है एक इंसर्जेंसी की सिचुएशन हो गई और कई साल तक वहाँ पे बलूचिस्तान में एक बगावत रही, बाकायदा बगावत, जिसके अंदर के वो पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी बगावतों में से एक मानी जाती है, और कई सालों तक ये सिलसिला रहा। तो कोई अच्छे असरात नहीं हैं। उसके बाद भी जब भी 2-3 दफ़ा पंजाब के अंदर सलमान तासीर की, चौधरी अल्ताफ़ की, एक दफ़ा मार्शल में तो लगता रहा। डिक्टेटरशिप में जब भी जमहूरी हुकूमतों में जब भी लगाने की गवर्नर रूल गई, उसकी कोई मिसालें अच्छी नहीं हैं। ये एक लास्ट ऑप्शन होती है। हाँ, अगर वो किया जाएगा तो वो पहले तो हमेशा जब भी अदालत में गए हैं तो बाउंस बैक हो जाता था, अदालतें कहती थी कि ये आप सियासी तौर पे गलत लगाई गई है। मगर अब चूँकि आइनी अदालतें बन गई हुई हैं
اور جو ہے حکومت بڑی کمفرٹیبل ہے کہ اب تو بڑی کوشچن نہیں ہو سکتا، اوبلائجنگ قسم کی عدالتیں ہو گئی ہیں کہ یونائٹڈ نیشنز کی جو یو این ہائی کمشنر صاحب جو ہیں انہوں نے بہت سخت آگے ہی بیان دیا ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے جوڈیشل انڈیپینڈنس کو بہت زیادہ خطرہ ہو گیا ہوا ہے، اور وہاں پہ جو اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ نہیں رہی، اور ایگزیکٹو کا بہت زیادہ کنٹرول ہو گیا ہے اداروں پہ، اور بہت زیادہ ٹرانسگریشن ہو رہی ہے، اور یہ جمہوری کافی اور ریٹنگ جو جمہوریت کی ہوتی ہے ہمیں پیچھے دھکیلا جا رہا ہے۔ گورنمنٹ آف پاکستان فارن آفس نے بڑا ریئیکٹ کیا ہے کہ یہ ہمارے معاملات میں مداخلت ہے، مگر یہ پھر اس طرح کے جو ہم نے یو این کی پروٹوکول سائن کیے ہوئے ہیں کہ جمہوریت کے یہ تقاضے ہیں، تو وہ رپورٹیں آنی شروع ہو جاتی ہیں، پھر امریکہ کی اس طرح کی کافی ساری سینکشنز کے بھی متعمل ہو سکتے ہیں۔ تو ایک تو انٹرنیشنل پریشر ہوتا ہے، دوسرا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ کے پی کا ہے۔ کے پی میں ایک پہلے ہی سیکیورٹی کی سچویشن ہے، ایک دہشت گردی کی لہر چل رہی ہے، اور پچھلے 7-8 سال میں سب سے زیادہ اموات ہوئی ہیں، اور روز تواتر کے ساتھ جو ہے نا پہلے ہی خاص طور پہ جنوبی اضلاع جو ہیں یہ بنو لکی مروت، ڈیرہ اسماعیل خان وغیرہ میں حملے ہوتے رہتے ہیں، تو اس کے بعد پھر جو ہے ویسے ہی مشکل ہو جاتی ہے وہاں پہ کوئی ایک پاپولر گورنمنٹ کو جو کہ 2/3 میجورٹی ہے۔ لمیٹیشنز ہے نا وہاں بھی، آپ دیکھیں اگر کر سکتے تو پھر وہاں سے کے پی میں الیکشن بھی نہ ہارتے۔ 8 فروری کو فارم 45 پنجاب میں اور باقی جگہ چل گیا، کے پی میں ایک حد سے زیادہ نہیں چلا، وہاں تو 2/3 میجورٹی ہے، مخصوص نشستوں کے باوجود ان کی بہت بڑی میجورٹی ہے، اور اس کے باوجود کہ سہیل آفریدی کو پوری کوشش کی کہ یہ نہ لگنے دیا جائے، وہ لگ گیا۔ اب اصل مقصد میں سمجھتا ہوں وہ ہے سہیل آفریدی کو بریک کرنا، وہ جس طرح گھوڑے کو بریک کیا جاتا ہے نا، تو یہ اصل مسئلہ جو ہے وہاں پہ یہ ایسے ہی بنائے جا رہے ہیں، اور ایسے موقع پہ پھر یہ ہوتے اس طرح کے بیانات ڈرایا دی آئیڈلی تو اس کو ڈرا کے ان کو ٹیم کرنا ہے اپنی ٹرمز کے اوپر، کہ وہ یہ جو روز دھرنا دے دیتے ہیں عمران خان سے ملاقات کا اور بہت زیادہ سخت بیان بازی کرتے ہیں، تو ان کو کنٹرول کرنا ہے۔ پھر کوئی این ایف سی کے معاملے میں بھی ان کو ڈرا دھمکا کے رکھنا ہے کہ آگے کوآپریٹ کیا جائے، مگر یہ ایک پولیٹیکل کوسچن ہے، اور ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں پولیٹیکل گیمبل بھی ہے کہ ایسے موقعوں پہ جب کہ آپ کی بارڈرنگ افغانستان ہے، وہاں بھی یہ مسئلے آپ کے چل رہے ہیں، کے پی پہ میں دہشت گردی ہے، پھر بلوچستان بھی کوئی اتنا سٹیبل نہیں ہے۔ بلوچستان میں پچھلے آپ دیکھیں 2-3 دن کے اندر جو ہے، کل فار ایگزامپل نوکنڈی میں واقعہ ہوا، دہشت گردی کا حملہ ہوا، اس کے بعد پھر پنجگور کی اطلاعیں ہیں، 1-2 اور علاقوں کے اندر 2-3 حملے تو پچھلے 24 گھنٹے میں ہو چکے ہوئے ہیں، اس کی تفصیلات زیادہ نہیں آئیں، اور ہم بھی انتظار کر رہے ہیں کہ جب تک آفیشلی تفصیل آئیں گی تو بتائیں گے، مگر دونوں صوبوں میں کے پی اور بلوچستان میں ایک سیکورٹی کی سچویشن ہے، اور وہاں ایک بہت پاپولر گورنمنٹ ہے، اور ان کی 2/3 میجورٹی ہے، جس طرح مرضی آپ کر لیں، تو وہاں پہ کسی قسم کی انسٹیبلٹی جو ہے وہ افورڈ نہیں کی جا سکتی، تو یہ ایک بہت بڑا گیمبل ہوگا۔ ٹھیک ہے آپ قانونی طور پہ کر لیں گے، آپ نے مطابق کر لیا ہے، تو یہ اپنی پاور کو بہت اوور ریچ ہو جائے گی، اور اوورلی شاید سٹریچ کرنا ہوگا، تو میرا خیال ہے کہ وہ امید یہ کی جاتی ہے کہ احتیاط برتی جائے گی، اور آلریڈی خراب معاملات کو اکانومی کے مسائل چل رہے ہیں، پولیٹیکل انسٹیبلٹی چل رہی ہے جس کی وجہ سے اکانومی نہیں چل پا رہی، اور پھر دہشت گردی کی صورتحال ہے، اور ہماری مشرقی اور مغربی سرحدوں پہ ایک جنگ کی صورتحال ہے۔ سو ایسے میں کوئی گیمبل کرنا، اور واڈا جیسے لوگوں سے وہ آپ ٹھیک ہے دھمکیاں دلوا لیتے ہیں کہ جی یوں کر دیں گے وہ کر دیں گے، بیرسٹر عقیل صاحب کا بھی جو آپ نے بیان دکھلایا ہے کہ بار بار وہ باقی لوگ بھی کہہ رہے ہیں، مگر یہ جو ہے ماضی ان چیزوں کا جب بھی یہ حرکتیں کی گئی ہیں کوئی اچھا نہیں رہا۔ عامر صاحب آپ نے بڑی ضروری بات کی کہ یہ جو سی ایم کے پی ہیں ان کو ٹیم کرنے کے لیے اور ان کو اپنے ساتھ الائن کرنے کے لیے کہ وہ ایک اپنی ٹرمز پہ لانے کے لیے یہ سب حربے استعمال کیے جا رہے ہیں، تو یہ معاملات یہاں تک لائے کیوں گئے ہیں؟ یہ اس سے پہلے، یہ نوبت آنے سے پہلے بھی تو مینیج کیے جا سکتے تھے۔ یہ آپ مجھ سے پوچھ رہی ہیں سیاسی منطق کا سوال، یہاں پہ مجھے لگتا ہے کئی دفعہ کافی سارے معاملات میں جو ہم پرانے اولڈ ٹائمر جو تجزیہ کرتے تھے نا وہ ختم ہو چکا ہے۔ یہاں ایک پنجابی کی فلم ہے اچھو دی ضد، یہاں ایک ضد ہے کہ مسئلہ عمران خان سے ملاقات نہیں کروانی،
اب پوری دنیا میں یہ ایک نان ایشو ہے. اس کے اوپر ایک ضد لگا لینا مجھے اس کی کوئی سیاسی منطق نہیں سمجھ آتی, اور خاص طور پہ جبکہ اور مسائل کم ہیں, یہاں دہشت گردی کے مسائل ہیں, اکنامک مسائل ہیں, سیکورٹی کے مسائل ہیں, بہت زیادہ اور مسئلے ہیں. سو ایک غیر ضروری ایک چلتے ہوئے کام کو, ٹھیک ہے آپ نے 26ویں آئینی ترمیم ہو گئی, 27ویں آئینی ترمیم ہو گئی, عدلیہ بالکل جو اس وقت کنٹرول میں ہے, تمام ادارے کنٹرول میں ہیں, اب کتنا کنٹرول چاہتے ہیں؟ کنٹرول الٹیمیٹلی لوگوں کی مرضی سے, عوام کی مرضی سے ہوتا ہے. ایک حد ہوتی ہے زبردستی کی اور جبر کی, اور کے پی میں سم ہاؤ فارم 45 نہیں چلا. وہاں کا ایک مزاج ڈیفرنٹ ہے. پنجاب میں چل گیا ہے, سندھ کنٹرولڈ ہے, بلوچستان بھی وہاں کے بھی جو پاور پاکٹس ہیں آپ نے کنٹرول کی ہوئی ہیں. کے پی نہیں کر رہا بھائی, کیوں آپ ان کے مزاج کے اگینسٹ ایک حد سے آگے لے جانا چاہ رہے ہیں؟ اچھا عامر صاحب, یہ جس طرف معاملات جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ایک ولنریبل ہو گئی ہے اسٹیٹ؟ اور ہمارے ساتھ ویسے موجود ہیں مزمل اسلم صاحب, مشیر خزانہ کے پی, ان کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں کیونکہ وہ بہتر کامنٹ کر سکتے ہیں ساری سچویشن پہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مزمل بہت شکریہ ہمیشہ ہمارے لیے وقت نکالتے ہیں. بھئی یہ آپ لوگ کیوں اتنی بغاوت کے شعلے بلند کر رہے ہیں کہ وفاق کو بار بار ایک نہیں دو تین وزراء کو کہنا پڑ رہا ہے کہ جی آپ مور اور لیس, میں پیرافریز کر رہا ہوں, کہ بندے کے پتر بن جائے, ورنہ ہمارے پاس بڑے طریقے ہیں ٹھیک کرنے کے. اور سر وہ کیا کہتے ہیں, جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں ہیں. تو ان کی صورتحال یہ ہو چکی ہوئی ہے. اور مسئلہ یہ ہے, دیکھیں آپ تو ہمارے استادوں میں سے ہی ہم کہیں گے, ہم نے آپ کے تبصرے سن کی جو ہے یہ تھوڑی بہت پالیٹکس کو سمجھا ہے. اصل میں ایک ہفتے سے آپ دیکھیں تو حکومت نشانے پہ آئی ہوئی ہے, اور وہ آئی بھی تھی اس کی معاشی کارکردگی پہ. اور اس دفعہ جو نشانے پہ آئی اس کی بنیادی وجہ جو ہے, پی ٹی آئی نے اس کو نشانے پہ نہیں لیا. بے شک لیا ہم نے, جو آئی ایم ایف کی رپورٹ آئی تھی بڑی, جو چارج شیٹ کہہ رہے, اس کے بعد حکومت کے لوگوں نے جو ہے نا ایک دوسرے پہ الزام تراشنے شروع کر دی. گورنر اسٹیٹ بینک, پھر اس کے بعد پرائیویٹائزیشن منسٹر, پھر اس کے بعد ایس آئی ایف سی میں جنرل صاحب. تو یہ آپس میں جسے کہتے ہیں گتھم گتھا ہونا شروع ہو گئے, اور وہ بات آگے بڑھنا شروع ہو گئی. پھر اس کی لیڈ اگلی جو ہے پرائیویٹ سیکٹر نے لے لی, اور ایف پی سی سی آئی والے سامنے آ گئے. پھر پاکستان بزنس کاؤنسل کی جو اسلام آباد میں کانفرنس تھی, وہاں پہ جو ہے یہ باتیں شروع ہو گئی. پھر آئے دن جو ہے کمپنیاں جو جا رہی تھی آ رہی تھی, یہ تمام چیزیں تھی. یہ شور اتنا مچ گیا, اور آپ کو پتہ ہے وہ سب سے آسان جو ہے وہ ہے پی ٹی آئی, گورنر راج, خیبر پختونخوا کی حکومت, عمران خان صاحب. 3-4 دن پہلے افواہ اڑا دی کہ جی عمران خان صاحب کی طبیعت کی بات آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈائیورٹ کریں. پھر اس کے بعد یہ جو ہے ملاقاتیں نہیں. پھر یہ جو کل ایک دم مجھے بتائے نا, سنڈے والے دن ایک دم 6 نام جو ہے, وزیر اعظم بھی پتہ نہیں 6 دن سے ملک سے باہر ہیں, 5-6 دن سے. وہ 6 نام کہاں پہ تجویز ہو گئے, کس نے کر دیے, کہاں سے آ گئے, تو آپ خود سمجھدار ہیں. پھر وہ الحمدللہ کل ہی جو ہے ان 6 میں سے 3-4 نام تو سامنے آگے ہاتھ جوڑ کے جی اللہ دے واسطے آپ جانو, آپ کا کام جانے, ٹھیک ہے نا. تو آج وہ اپنے سٹیٹمنٹوں سے بھی لیفٹ رائٹ ہو رہے تھے. میں سن رہا تھا عاظم نذیر تارڑ صاحب کو کہ جی یہ ماشاء اللہ نہیں ہوتا, یہ آئین پڑھا رہے تھے ہمیں. تو ابھی تو فی الحال صورتحال ایسا لگ رہا ہے کہ گورنر راج جو ہے اسلام آباد میں لگنے والا ہے, جو انہوں نے بلنڈر مارا ہے. تو ابھی تو اپنی فکر کریں پہلے, ہماری فکر چھوڑیں. بہرحال یہ کوئی بعید نہیں ہے, ماضی میں بھی, ماضی قریب میں کافی ایسے فیصلے ہوئے ہیں جو ہمارا خیال تھا کہ سیاسی منطق کہتی تھی کہ نہیں کرنے چاہیے, مگر کیے گئے. تو مگر میں یہ خبر دیتا جاؤں کہ میری اطلاع یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے اندر جو ہے ان کو یہ ڈر ہے کہ اگر یہ ہم نے یہ راہ کھول دی تو کل کو سندھ کے اندر بھی گورنر راج لگ جائے گا, وہ ہمارے ساتھ بھی پرابلم ہو سکتی ہے. نون لیگ نہیں چاہتی کہ کنڈی صاحب کو, پیپلز پارٹی کے گورنر کو وہ اختیارات دیے جائیں کہ جی وہ پہلے ہی ان کے لیے درد سر آپس میں کولیشن کے مسائل رہتے ہیں, پنجاب میں بھی رہتے ہیں اور باقی جگہوں پہ بھی.
JUI کہہ رہی ہے کہ جناب اگر ہمارا اگر گورنر لگے تو تب سمجھ آتی ہے، ورنہ ہم کیوں سپورٹ کریں گے. سو انٹرنل مسائل ہیں، مگر پھر بھی پاکستان میں جس طرح پہلے غیر منطقی فیصلے ہوئے تو ہو تو سکتا ہے. لیگلی وہ بڑے کمفرٹیبل ہیں کیونکہ اب آئینی عدالتیں آ گئی ہیں، تو ماضی میں جس طرح وہ پہلے باؤنس بیک کر جاتا تھا شاید اب نہ ہو. سر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، وہ بالکل ساری باتیں اقتدار کا تو آپ کو پتہ ہے نا، پاکستان میں تو ہوا سے اللہ معاف کرے، یہ PTI کی جو ہے یہ مذاق بھی اڑاتے ہیں کبھی کبھار. یہ پتہ نہیں کس طرح کی پارٹی ہے کہ اپنی بنی بنائی حکومتیں جو ہے یہ توڑ دیتے ہیں. جو آپ نے پچھلی دفعہ آپ کے سامنے ہم نے پنجاب کی بھی دی اور دوسری جگہوں کی بھی دی، پھر استعفے بھی دیے اسمبلی سے. ہمارے علاوہ تو اس وقت جو ہے نا ہر ایک کی رال ٹپکی ہوتی ہے اور زبان نکال کے گھوم رہے ہوتے ہیں کہ بس کوئی موقع ملے، چاہے فارم 47 سے ملے چاہے اس سے ملے. تو یہ تمام باتیں آپ کی ٹھیک ہیں، لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ نانی امی کا ویڑا نہیں ہے کہ یہاں آ کے جو ہے نا خیبر پختونخوا کی حکومت کوئی آئے گا اور اس کو چلا جائے گا. یہ جو ہے نا پاکستان کا جسے کہتے ہیں سب سے مشکل ہارڈ ترین ایریا ہے، اور یہاں پہ جس طریقے سے خیبر پختونخوا حکومت کو جو PTI جس طریقے سے چلا رہی ہے، یہ ہمارے علاوہ ہمارے بائی نے تو یہ چل رہا ہے، ورنہ تو آپ کے سامنے بلوچستان کے حالات بھی ٹھیک ہے نا. تو یہ صرف ان کی خام خیالی ہے، اور یہ ہم پاکستان کی ایک فیور کر رہے ہیں یہاں پہ حکومت کر کے، کیونکہ خیبر پختونخوا کو آج بھی جو جوڑ کے رکھا ہوا ہے، اسمبل کر کے رکھا ہوا ہے، یہ PTI کی کامیابی ہے. ورنہ تو آپ باقی تمام صوبوں میں دیکھ لیں کتنی ڈس انٹیگریشن ہو چکی ہوئی ہے، چاہے وہ بلوچستان ہے، لوگوں کے اندر کتنا فرق. خیبر پختونخوا ایک ایسا صوبہ ہے جس میں سب ایک پیج پہ عوام کی بات کر رہا ہوں. اور آج آپ نے دیکھا، میں اپنی اپوزیشن کو بھی کریڈٹ دے دیتا ہوں، آج اسمبلی میں NFC کی جب بات ہوئی تو تمام اپوزیشن ایک طرف ایک ساتھ کھڑی ہو گئی کہ ہم خیبر پختونخوا کے NFC کے حق کے لیے آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. اور اس میں پیپلز پارٹی بھی تھی، نون لیگ بھی تھی. تو میں پچھلے دنوں جو آپ لوگوں کے یہاں جرگا ہوا اس میں نون لیگ، پیپلز پارٹی، تمام پارٹیز شامل ہوئیں. KP کا ایک مزاج ڈیفرنٹ ہے کہ وہ صوبے کی وفاق اور صوبے کی معاملات میں صوبے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، تمام پارٹیز کھڑی ہوتی ہیں، ان کی ایک یہ روایت رہی ہوئی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ صرف توجہ ہٹانے کی بات ہے. یہ معاشی جو کرائسس ہوا ہے اور اس کے اوپر یہ جو نیا جو 27ویں ترمیم کو امپرفیکٹلی اور جس طرح انہوں نے مین ہینڈل کیا ہے، یہ تمام چیزوں کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے. اور یہ جو بمپ پھٹا ہے جو IMF کی رپورٹ سے جو چارج شیٹ آئی ہے، حکومت سنبھل نہیں پا رہی، اس میں جو ہے یہ بھوکلا گئے ہیں. اور یہ 3-4 جو ہیں، کبھی کہتا ہے کوئی کہ جی وہ صرف آپشن ہے، کوئی کیا کہتا ہے، یہ صرف ڈرامے بازی ہیں. اور مجھے مزمل یہ سمجھائیں، میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ ایک جنرل ایک جو سیاسی منطق ہے کہ آپ یہ IMF یہ کہہ رہی ہے، تمام دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کو لارج سکیل ریفارمز ڈراسٹک قسم کے کرنے چاہیے، اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جس کی وجہ سے یہاں انویسٹر نہیں آ رہا، لوکل انویسٹر بھی انویسٹ نہیں کر رہا، باہر کے دوڑ رہے ہیں یہاں سے. یہ جو مزید یہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اس وجہ سے یہ خیبر پختونخوا میں سوچ رہے ہیں گورنر راج لگانے کا، اس سے تو سیاسی منطق کہتی ہے کہ انسٹیبلٹی بہت بڑھ جائے گی. یہ تو ان کی کیا سوچ کیا ہے اس کے پیچھے؟ نہیں، میں یہی تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ان کو بھی پتا ہے کہ یہ ان کے ہاتھ، ان کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن ان کے اوپر اتنے بڑے چارج شیٹ آ گئے، ان کی نااہلی پہ اتنی زیادہ باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں، ان کی انکمپیٹنسی کی اتنے مسئلے آنے شروع ہو گئے ہیں. انہوں نے صرف یہ ایک نعرہ لگا دیا. آپ یہ کہتے ہیں نا نعرہ لگانے میں کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، نعرہ لگا دو تاکہ ہمارے اوپر سے کیمرہ ہٹے، ہمارے اوپر پہ تبصرے ہونا نہ شروع ہو جائے، ہمارے مسائل جو ہے اس کو اور ڈیپ ڈاؤن جو ہے اس کو ایکسپلور کرنا نہ شروع کر دیا جائے. تو یہ صرف میں بتا رہا ہوں نا. عامر صاحب مجھے ایک بات بتائیں، سنڈے والے دن 6 نام جب وزیر اعظم نہیں، 6 نام میں سے 4 نام کل ہی آ گئے سامنے کہ جی ہم نے تو کوئی نہ بات ہے نہ چیت ہے نہ کوئی ایسا ارادہ ہے. اور آج حکومت بھی بیک ٹریک کر رہی ہے، ادھر لیفٹ رائٹ ہو رہی ہے، بھاگ رہی ہے. بیسکلی جو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسپاٹ لائٹ ہے نا جو اس وقت ان کے اوپر آ چکی ہوئی ہے، اور وہ اس طریقے سے آ چکی ہوئی ہے کہ اس سے یہ نکل نہیں پا رہے.
تو یہ چاہ رہے تھے کہ کچھ وقتی طور پہ ریلیف مل جائے, کوئی ہم اس طرح یہ خاموشی کروا دیں اس چیز کو. شکر ہے اب تو تھوڑا سا میڈیا بھی کھلا ہے. میں تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ لوگوں پہ یہ احسان کس نے کیا ہوا آج کل, ورنہ تو آپ لوگ بھی اتنی کھل کے باتیں نہیں کرتے تھے جتنی میں دیکھ رہا ہوں پچھلے 8-10 دن سے. میں جو ہے ہمارا ویسے ہم کوشش کرتے رہے ہیں ہر دور میں آپ کی کرتے میڈیا رہے بولے ہیں, میں نے. مگر اس کی میں وجہ بتا دیتا ہوں, جنرل میڈیا کی جو آپ کہہ رہے ہیں, بلکہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب آئی ایم ایف کے بعد ایس آئی ایف سی بھی کہہ دے کہ جناب بالکل یہ گورننس کے مسائل ہیں اور یہ ڈیلیور نہیں گورنمنٹ کر پا رہی جب تک یہ جو بنیادی باتیں جو آپ میں اور تمام طبقات لوکل اور انٹرنیشنل کہہ رہے تھے, جب وہ کہنا شروع ہو جائیں تو ہمارے لیے تو ہم تو ان کی صرف ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں. تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا تو مطلب یہاں پہ بھی کچھ چینجز ہیں کہ آپ لوگوں کو بھی اجازت ہو گئی ہے ہاں میں ہاں ملانے کی نا, ورنہ تو وہ ہاں میں ہاں ملانا بھی جو ہے ایک مصیبت ہو جاتی ہے. چلیں ٹچ ووڈ, مزمل صاحب اب زیادہ بات نہیں کرتے اس بارے میں, رہنے دیتے. نہیں نظر نہ وہ کہہ رہی ہے لگاتے ہیں, مگر سوال یہ ہے کہ کیا یہ جینوئنلی ایک مسئلہ ہے کہ یہ پہلے ورلڈ بینک نے کہا, اس کے بعد پاورٹی کی رپورٹ آئی, بے روزگاری کی رپورٹ آئی, اور تمام ہی ابھی جو ہے انویسٹمنٹ کے حوالے سے خاص طور پہ بہت بڑی رپورٹیں آ رہی ہیں اور یہاں کے لوگ جا رہے ہیں, اور آئی ایم ایف نے کہہ دیا ابھی یہ بزنس کاؤنسل کی میٹنگ میں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں, ایس آئی ایف سی کے جنرل صاحب نے بھی انڈورس کر دیا. تو کیا مسئلے کا حل نکالا جائے گا یا یہ چلاکیاں کی جائیں گی کہ جی یوں کہ اس کے ساتھ پالیٹکس کی جائے گی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پالیٹکس اب اصل میں پالیٹکس آف سروائیول کی جائے گی, ٹھیک ہے نا. ابھی تو یہ ہے نا کہ یہ سارے ایک تھے نا, چاہے وہ آپ یہ کہہ لیں کہ نون لیگ تھی, پیپلز پارٹی تھی, تمام پارٹیاں تھیں, پھر ہائیبریڈ نظام تھا, ایس آئی ایف سی تھی. اب کون کس پہ مطلب بلیم سیٹ کرنے کی, ابھی تو اس وقت پاکستان میں انہوں نے پہلا پاکستان کا بنیادی مسئلہ بتا دیا ہے کہ ہائی ٹیکس ریٹ کی وجہ سے پاکستان کی معیشت ڈوب رہی ہے, اور اتنے ہائی ٹیکس ریٹ کی وجہ سے کوئی کام نہیں کرے گا. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں, ٹیکس ریٹ تو برطانیہ میں بھی ہائی ہے, دنیا کے اور ممالک میں بھی ہائی ہے. مسئلہ ٹیکس ریٹ کا نہیں ہے. آئی ایم ایف کی رپورٹ میں انہوں نے ایک بات کی ہے 26ویں ترمیم. اس 26ویں ترمیم میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان میں جو سوشل کانٹریکٹ ہے, پاکستان میں جو ایلیٹ کیپچر ہے, وہ جو ایلیٹ کیپچر کو پروٹیکشن دی جاتی ہے اسٹیٹ سے, اور پھر اینڈ میں یہ جوڈیشری کے تھرو اس کو مزید اسٹرینگتھن کر دیا گیا. تو یہ جو اگر کل کو کسی کا کوئی ڈسپیوٹ ہوتا ہے تو ڈسپیوٹ ریزولوشن کا کوئی میکینزم ہی مطلب وہ ہو گیا نا, یہ ایکچولی ریزن ہے. ورنہ جو ٹھیک ہے ٹیکسس از ون آف دا فیکٹر, ٹھیک ہے, لیکن یہ جو چیز ہے نا وہ بروکن جسے کہتے ہیں کہ ایک طریقے سے نظام ہو چکا ہوا ہے. آئی ایم ایف کی وہ جو رپورٹ ہے اس میں 26ویں ترمیم پہ بڑی لمبی چوڑی انہوں نے بات کی ہے, اور جوڈیشری کے نظام پہ بات کی ہے. تو یہ تمام جو اب یہ پوری دنیا میں پڑا گیا نا, پہلے تو میں اور آپ ٹاک شو کر لیتے تھے, پاکستانی دیکھ لیتے تھے, ہمارے اوورسیز پاکستانی دیکھ لیتے تھے. اب اس کی تو پبلیکیشن پوری دنیا میں پی ایچ ڈیز پڑھ رہے ہیں, آکسفورڈ یونیورسٹی پڑھ رہی ہے, ہارورڈ پڑھ رہی ہے, دنیا کے بڑے بڑے جریدے پڑھ رہے ہیں. اب یہ سٹوری کھل گئی ہے بہت زیادہ, اور یہ بڑا جسے کہتے ہیں شکر کرے کہ وہ اورنگزیب صاحب, اب دیکھیں نا کل اتوار والے دن اورنگزیب صاحب اس پہ پریس کانفرنس کرنے فائنلی نکلے. اگر میں ان کی جگہ وزیر خزانہ ہوتا, یقین جانے کہ ریلیز اسی ساتھ ادھر ریلیز کرتا اور یوں کر کے دکھاتا کہ جی یہ دیکھیں یہ ہم نے کروایا ہے کام, اور یہ تو یہ 15 دن سے غائب تھے رپورٹ آنے کے بعد بھی, اور 3 مہینے چھاپنے نہیں دے رہے تھے. تو دیر از سم تھنگ سیریسلی گوئنگ آن, اور اب ہر آدمی اپنی جو ہے جسے کہتے ہیں پلو بچا رہے ہیں کہ میں سولوشنز کی طرف آ رہا ہوں باری باری. یہ میں آپ سے علیحدہ ٹیکسیشن کا, مہنگی یوٹیلیٹیز کا جو فیکٹرز ہیں کروں گا بات, پر میں ایک چیز بڑی مجھے عجیب لگتی ہے کہ گورنمنٹ کا کام یہاں پہ مسائل کا حل دینا ہوتا ہے. یہاں سارے ہی آ کے ہمارے ساتھ مل کے ہماری ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں, اور اسٹیٹ بینک کے گورنر آ کے کہہ رہے ہیں کہ بہت برے حالات ہیں, معاملات ٹھیک نہیں ہیں. پھر اورنگزیب صاحب ابھی آپ جس طرح کہہ رہے ہیں وہ بھی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں کہ واقعی بڑے حالات. بھئی گورنمنٹ نے مسائل کا حل نکالنا ہے یا ہمارے ساتھ ہاں میں ہاں ملانی ہے؟ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ
ہم یہی تو 3 سال سے کہہ رہے تھے کہ یہ مسئلے کا حل نکال ہی نہیں رہے. یہ کوشش کرتے تھے کہ سر میں شدید درد ہے تو اس درد کا علاج نہیں کرتے تھے, تھوڑی دیر کے لیے پیناڈول کھلا کے تھوڑا آرام آ جائے بس, تاکہ وقت گزرے, پھر تھوڑی دیر بعد پیناڈول کھا لیں گے. تو یہ وہ والے اس مسئلے کو چلاتے رہے. اب مرض اتنا بڑھ گیا ہے کہ اب پیناڈول سے درد ختم نہیں ہو رہا. ویسے پیناڈول تک بھی نوبت نہیں آئی تھی, ڈینائل میں تھے کہ نہیں ایسا ہے ہی نہیں, ہم گرو کر رہے ہیں, ہمارے اشاریے اچھے ہیں, انڈیکیٹر سب اچھے ہیں, کوئی مسائل ہی نہیں ہے. پہلے تو ڈینائل تھا. وہ تو آپ دیکھیں نا 4 دن پہلے میاں صاحب سردیوں میں شکر ہے, مطلب ویسے ان کو ٹھنڈا موسم پسند ہے, گرمیوں میں بھی مری میں وقت گزارتے تھے, تو اب وہ تھوڑا ٹھنڈا موسم ہو گیا تو باہر آئے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ جی مریم اور شہباز تو میرے سے بھی آگے نکل گئے اور اڑان پاکستان نے اڑان بھر لی ہے. تو وہ ان کی بولنے کی دیر تھی, اس کے بعد انہی کے ساتھیوں نے ایک دوسرے پہ جو ہے وہ کر دیا. تو بیسکلی اصل میں آپ سارے لوگ جو ہے نا ایک اور چیز جو ہے دبے الفاظوں میں بات کر رہے ہیں, وہاں پہ بھی جو ہے نا مطلب کوئی کریڈٹ نہیں دیا گیا یا کوئی بڑی تسلی بخش بات نہیں کی گئی. اس کو بھی اب سارے اینکر حضرات اور جرنلسٹ حضرات اس کو بھی کوٹ ان کوٹ کر رہے ہیں, اور جو حکومت کے حامی لوگ ہیں وہ بھی کر رہے ہیں. تو بیسکلی وہاں سے جب ایک وہ زیادہ ایک جسے کہتے ہیں نا کہ نو کانفیڈنس آیا ہے, تو اس میں بھی ہر آدمی کوشش کر رہا ہے کہ اوہ میری طرف نہ دیکھیں, میں نہیں ہوں, اس نے ٹیکس کا یوں کیا تھا, فلاں نے یہ کیا تھا. اور بات تو یہ ہے کہ ساری مزمل میں ایک اور چیز سمجھنا چاہتا ہوں. میں یہ جو تمام کرٹیکس آ رہی ہیں اوپر تلے جو ہے آئی ایم ایف کی طرف سے, اسٹیٹ بینک کی طرف سے, باقی اداروں کی طرف سے بھی, وہ لارجلی جو بزنس مین کہہ رہے ہیں 3 چیزیں. ایک وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ ٹیکسیشن کا نظام جو ہے نا وہ اس کو ذرا ریشنلائز کریں, ان سیکٹرز پہ لگائیں جہاں نہیں لگ رہا. یہ آپ سیلریڈ کلاس کو اور بزنس کلاس کو بہت زیادہ ٹیکسز ٹھوک رہے ہیں. 1 2 وہ انٹرسٹ ریٹ کہہ رہے ہیں کہ کم کریں. تیسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ انپٹس جو ہیں انڈسٹری کے لیے جو ہے اس کو آپ پیسے یوٹیلیٹیز کے وہ نیچے لے کے آئیں. یہ میں آپ کو قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ تینوں چیزیں آپ کر دیں پھر بھی کچھ نہیں ہوگا. اس کی وجہ بتا دیتا ہوں. میں ایک کانفرنس تھی, سی او کانفرنس ادھر کے پی میں گورنر ہاؤس میں, یہی باتیں وہ جو آپ کو پتہ ہے بزنس مین دے آر پارٹ آف ایلیٹ کلچر. پہلی بات تو آپ کو انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے, دے آر آل بینیفیشری آف آل دیز تھنگس. آپ یہ کہہ رہے ہیں وہ دے آر پارٹ آف دا پرابلم جو سولوشن مانگ رہے ہیں. میں اب آپ کو میں اس میں مزے کی بات بتاتا ہوں نا. جب یہی والی باتیں انہوں نے کی, میں نے ان سے ایک بات بولی کہ آپ کہتے ہیں کہ جی ملک میں بجلی گیس مہنگی ہے. میں کہا 76 سال اس ملک میں پوری دنیا سے سستی بجلی نہیں تھی. جن ملکوں میں تیل بھی پیدا ہوتا تھا ان سے بھی سستی گیس ملی. ہمارے گھروں میں پورا دن گیس چلتی رہتی تھی, 200-250 روپے بل آتا. اس وقت آپ نے ایکسپورٹ بڑھائی, جواب کچھ نہیں, خاموش. میں نے کہا تو پچھلے سال ایکسپورٹس پہ انکم ٹیکس لگا ہے. پاکستان جو میں نے کم از کم 20 سال پاکستان میں ایکسپورٹ پہ 0 ٹیکس دیکھا, ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ ایکسپورٹر کو جو ہے انٹرسٹ ریٹ مارک اپ اگر 8% ہوتا تھا, ان کو 3% پہ 4% ایکسپورٹ ریفائننس ملتا تھا. جب آپ اس میں نہیں گرو کر سکے تو آپ نے کیا کرنا ہے. پھر آج بھی پاکستان میں فرٹیلائزر سبسیڈائز ریٹ پہ ہے. جو گیس 300 روپے یا 350 روپے دی جاتی ہے فرٹیلائزر پلانٹ کو, تو پاکستان میں فرٹیلائزر کی بوری 5000 کی ہے, جو ہمارے عمران خان صاحب کے دور میں 1800 کی تھی. اب بھی اگر درآمد کرتے ہیں تو 10,000 کی عالمی مارکیٹ میں. اس سبسیڈائز جسے کہتے ہیں کھاد سے بھی آپ ایگریکلچر پروڈیوس نہیں کر پا رہے, تو یہ وقتی طور پہ ایک دوسرے کو بینیفٹ ملتا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک خاص طبقہ ہے جو کہ ایک نیریٹو بنا کے رینٹ سیکرز جسے کہا جاتا ہے, یہ اپنے لیے مفادات دیتے ہیں جو پہلے بھی لیتے رہے, اس کا نتیجہ نہیں نکلا. میں نے آپ کے سامنے باتیں رکھ دی نا. پاکستان میں زندگی بھر گیس مفت کی تھی, سستی تھی, ایکسپورٹر پہ کوئی ٹیکس نہیں تھا. شرح سود جو ہے جو ان کو سود یا فائنانس ملتا تھا وہ سبسیڈائز ریٹ میں ملتا تھا. را مٹیریل میں ان کو وہ ملے ہوئے تھے کنسیشن. تو پاکستان نے اس ٹائم پہ جب نہیں پرفارم کیا تو آپ کیسے یہ جب کر لیں گے. ابھی دیکھیں نا 22% سے زیادہ ایک جو ان کا آرگومنٹ ہوتا ہے, میں چاہ رہا ہوں یہ بڑی اچھی آپ نے بڑی اہم بات کی ہے, پر وہ کہتے ہیں کہ ماضی میں ٹھیک ہے ہمیں یہ سبسڈی ایگزمپشنز پاکستان کے اندر انڈسٹری گرو ہی ایسے کی گئی,
مگر ہمارے خطے میں جو ہمارے کمپیٹیٹرز تھے ان کے مقابلے میں پھر بھی ہم بیٹر آف تھے. ابھی وہ تینوں چیزوں میں ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو ہماری انڈیا بنگلہ دیش اور ہمارے کمپیٹیٹر سے ملاتے ہیں, پھر ان پٹس کی کاسٹ ملاتے ہیں. پیئرز جو ہمارے کمپیٹیٹرز ہیں ان کے مقابلے میں وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم بہت زیادہ مشکل حالات ہیں. دیکھیں سر, بات یہ ہے, میں آپ کو بڑی کلیئرلی ایک بات بتا دوں کہ جو ہمارے پیئرز ہیں نا, انہوں نے اپنی لیبر پروڈکٹیوٹی اور پروڈکٹیوٹی گروتھ پہ کام کیا ہے, انہوں نے اپنی اکانومیز آف سکیلز پہ کام کیا ہے. اس طریقے سے نہیں کیا کہ جی باہر سے جو یہاں پہ چیز ہم لوگ خریدتے ہیں باہر سے امپورٹ نہ ہو جائے تو اس کی ڈیوٹیاں بڑھا کے پروٹیکشن لے لو. بیسکلی پالیسی فلو کے ساتھ یہ جو ایلیٹزم, ایلیٹ کلچر, رینٹ سیکنگ, یہ تمام چیزیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا جو انٹرپرینور ہے, بزنس مین ہے, وہ انوویٹو نہیں رہا. یہ تو ڈرانے والی باتیں ہیں, کیونکہ ابھی جو رپورٹیں آ رہی ہیں کہ ایک وہاں پہ امریکہ میں خاص طور پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب بڑے جھٹکے لگ سکتے ہیں, 2008 والی سچویشن آ سکتی ہے, یہ اے آئی کا جو ہے برسٹ ببل کر سکتا ہے, سارا نظام جو ہے ورلڈ ٹریڈ جو ہے اس کے اندر ایک بہت بڑے جھٹکا آ سکتا ہے. اگر اس طرح کا کوئی جھٹکا آ گیا تو ہم پہلے ہی جو ہے ٹیرفز کی وجہ سے مشکلات میں اور مصیبتوں میں پڑ جائیں گے. سر دیکھیں, بات سنیں, میں آپ کو اب معیشت کے طالب علم کے طور پہ بتاتا ہوں کہ دنیا میں جب مندہ آتا ہے نا, جب ریسیشن آتا ہے تو وہ ہمارے لیے ایک طریقے سے بلیسنگ بن جاتی ہے. آپ کو کووڈ کا دور یاد ہو تھوڑا سا, کیونکہ ہم ساروں کی میموری فریش ہے اس میں. جب کووڈ آیا تھا تو سب نے کہا تھا کہ پاکستان سب سے پہلے جو ہے نا بسٹ کر جائے گا, پاکستان کی ریمیٹنسز ختم ہو جائیں گی, ایکسپورٹ ختم ہو جائے گی, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. تو دنیا میں کیا ہوا تھا, تمام چیزوں کی قیمتیں نیچے آ گئی تھی. وی آر دا نیٹ امپورٹنگ کنٹری, ہماری درآمدات اور برآمدات کا آدھے کا فرق ہے, ٹھیک ہے نا, اور ہمارا مسئلہ کیا ہے, ڈالر نہیں ہے ہمارے پاس. اگر دنیا میں کرائسس آتا ہے نا تو دنیا میں پرائسز ٹوٹ جاتی ہیں, جو اس وقت ہونا شروع ہو گیا ہے. آپ کو پتا ہے آئل $58 پہ 2021 کے لو پہ آ گیا ہوا ہے. تمام انڈسٹریل کموڈیٹیز جو ہے اس وقت, میں چند ایک انڈسٹریلسٹ سے بھی ملا ہوں پچھلے دنوں, وہ کہہ رہے ہیں ہم بڑے نقصان میں بیٹھے ہوئے کیونکہ پیچھے ساری ہمارے پاس جو مال پڑے ہوئے تھے مہنگے آئے ہوئے تھے, پیچھے ریٹ ٹوٹ گیا. تو یہ سم ہاؤ پاکستان کو یہ چیز فیور کر جاتی ہے. اگر ان کیس یہ امریکہ میں بسٹ ہو جاتی ہے چیزیں, ریسیشن آ جاتا ہے اور دوسری جگہوں پہ بھی آ جاتا ہے, لیکن اس سچویشن کو بھی ہینڈل کرنے کے لیے یہاں پہ سمجھدار لوگ چاہیے. یہاں پہ اگر اسی طرح کے نااہل لوگ بیٹھے رہے جن کو آپ نے کتاب بھی دے دی کہ امتحان انٹرنیشنل کرائسس کئی دفعہ اپرچونٹی ہوتا ہے, جس طرح ہمارے ہاں رشین آئل خریدنے کی انڈیا نے یوز کر لیا, ہم نے نہیں کیا, تو یہ ہم آئسولیٹڈ بھی ہیں, چھوٹی اکانومی ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو اپرچونٹی میں اگر عقل مندی سے پالیسی چینجز کے ذریعے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. بالکل, آپ اس کو گرو کر سکتے ہیں. میں آپ کو اس حکومت کی مثال یہ دے رہا تھا, یہ اتنے جسے کہتے ہیں نااہل ہیں. 2 سال پہلے بمپر کراپ کو جو ہے انہوں نے زبردستی کراپ کا ریٹ توڑ کے کسان کی کمر توڑ دی, اس کے اگلے سال کراپ ہی نہیں آئی, ٹھیک ہے نا. تو یہ ہر اپرچونٹی کو کرائسس میں کنورٹ کرنے کے ماسٹر ہیں. تو یہ یقین جانے کہ ان کو سی پیک کی اپرچونٹی ملی, انہوں نے اس کو بھی اس اپرچونٹی کو کرائسس میں کنورٹ کر دیا آج, ٹھیک ہے نا. وہ ہم کیپیسٹی پیمنٹ اور یہ ساری اس میں جو ہے پھنس گئے. گندم کی بمپر کراپ آئی, انہوں نے اس کو کرائسس میں کنورٹ کر دیا. ایک اور چیز پہ میں چاہ رہا ہوں کیونکہ وقت محدود ہے, کہ ایک اور چیز کے بہت زیادہ ماسٹر ہیں کہ ان کو یہ 30-40 سال سے یہ ایک طریقہ آتا ہے سیاست کا کہ یہ تمام یہ ہماری اکانومی کے ہم مسائل ڈسکس کر رہے ہیں کہ جناب شارٹ فال ٹیکسز کی چل رہی ہے اور سورسز کی کمی ہے, بلا بلا بلا. یہ میرے آگے خبر پڑی ہوئی ہے کہ یہ حکومتی ارکان قومی اسمبلی کے لیے 43 ارب روپے کے ترقیاتی فنڈ جاری کر دیے گئے ہیں. ہر رکن اسمبلی کو 2.5 ارب روپے کی اسکیمیں ملیں گی. تو باقی ہر نہیں یہاں پہ آپ کو کنیکٹ کر دوں, جو کولیشن میں یا مسلم لیگ نون میں یا پی 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 میں جو ان کے پارٹنرز ہیں, باقیوں کو نہیں. اور اس کی وجہ سے کیونکہ خیبر پختونخوا سے کوئی جیتا نہیں ہے, تو اس 43 ارب میں 1.3 ارب روپے خیبر پختونخوا کے ہیں, 23 ارب روپے جو ہے پنجاب کے, 17 ارب روپے سندھ کے, 1.3 ہمارے ہیں. ہم سے بھی زیادہ بلوچستان کو 2.5 ارب روپے دے رہے ہیں. تو یہ جو آپ لوگ بار بار نعرہ لگاتے ہیں جی پنجاب میں بڑی ترقی دکھ رہی ہے, یہ سارا کا سارا پیسہ جو این ایف سی کے علاوہ باہر سے بھی جو ہے نا ادھر ہی سارا شفٹ ہو جاتا ہے.
تو یہ ابھی یہ دیکھیں, اور پھر باتیں کرتے ہیں گورنر راج لگائیں گے, یہاں پہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے, یہاں پہ لوگ باقی آپ ویسے میں اسٹرکٹلی پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ میکرو کھیلتے رہیں اور یہ شور مچاتے رہیں, پروپرائٹی کی باتیں کرتے رہیں, ان کو پولیٹیکلی سوٹ کرتا ہے. ان کے ہر کانسٹیٹوئنسی میں ایم پی اے ایم این اے کے جب وہ اربوں روپیہ 2.5 ارب روپیہ اپنی کانسٹیٹوئنسی میں لگائیں گا تو اگلا الیکشن وہ جو ہے مرضی فارم 45 بھی ہوگا, جیتیں گے وہ. سر انشاءاللہ نہیں جیتیں گے. اگر اس طریقے سے جو ہے نا 2 نمبری سے کام ہوتا ہے نا, اب عوام بہت سمجھدار ہو گئی ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, میں اپنی پارٹی کی مثال دوں گا, چاہے اچھی لگے چاہے بری لگے. پچھلی حکومت میں ہمارے جو سابق وزیر اعلیٰ تھے نا, انہوں نے دبا کے نوکریاں بانٹی تھی, ٹھیک ہے, اور جب الیکشن آیا نا ابھی یہ والا, تو وہ ان کو جو ہے نا 8,000 ووٹ پڑا, اس سے کئی گنا انہوں نے زیادہ صرف نوکریاں بانٹی تھی. اور انہوں نے کہا تھا کہ قیامت والے دن جو ہے نا میرا ہاتھ ہوگا, ان کا گریبان ہوگا, انہوں نے میرے ساتھ دغا کیا. اب عوام سمجھدار ہو پرویز کھٹک کی بات کر رہے ہیں آپ؟ نہیں, محمود خان صاحب. اچھا, محمود خان صاحب, ٹھیک ہے نا. تو وہ دور گئے. اگر اس طریقے سے ہوتا نا تو ابھی یہ پنجاب یہ جو الیکشن ہوئے ہیں اس میں جو آپ نے دیکھا ہے نا 5% ٹرن آؤٹ, 7% ٹرن آؤٹ, اب وہ کہانیاں گئیں. یہ 1990 میں جی رہے ہیں. ان کو کچھ اور کرنا پڑے گا, ان کو سمجھنا پڑے گا, سائیکی سمجھنی پڑے گی کہ آج کی دنیا کہاں کھڑی ہے. اس سے ہمیں ڈر نہیں لگتا, لیکن میں اس ناانصافی کا اس لیے آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں کہ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ جی لا اینڈ آرڈر کا دہشت گردی ہے پنجاب ادھر کے پی میں, بلوچستان میں, اور آپ 43 بلین میں جو ہے ٹوٹل 4 ارب دے رہے ہیں ان کو, باقی کے سارا جو ہے سندھ اور پنجاب, اور ان سندھ اور پنجاب کی حکومتوں کو یہ پیسے دیں گے, وہ لگائیں گے. ٹھیک ہے مظفر صاحب, تھوڑا سا یہ بھی بتا دیجیے کل کے لیے حکمت عملی کیا ہے؟ اب جبکہ خاص طور پہ کل دفعہ 144 بھی لگ گئی ہے, اور ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ سی ایم کے پی از ویری ڈٹرمنڈ, تو کل کا کیا اسٹریٹجی ہے؟ میں آپس کی بات ہے, آئی ایم ناٹ, میں بالکل ہماری جو پولیٹیکل ایکٹیویٹی آئی ایم دا پارٹ آف دی اکنامک ٹیم, تو مجھے اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے. یہ مجھے آل آئی نو کہ وہ کل ان لوگوں نے جانا ہے. اب یہ جو ہے نئی انفارمیشن ایوالو ہوئی ہے دفعہ 144, یہ پینک ہے نا ساری چیزیں, اور یہ دکھا رہے کہ مطلب آپ لوگ سارے کہتے ہیں کہ جی اب تو طاقت ان کے ہاتھ میں آ گئی, یہ ہوگی وہ ہوگی. اگر اس کے بعد بھی یہ صورتحال ہے تو اندازہ لگا لیں کہ اندر سے کتنے ڈرے ہوئے یا گھبرائے ہوئے. باقی مجھے نہیں میں چاہ رہا ہوں کوئکلی مزمل, آپ نے بڑی آج اہم باتیں, پرووکٹیو باتیں میں کہوں گا کی ہیں, کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بزنس مین گھوم پھر کے ملاقاتیں کرتے ہیں یہ رینٹ سیکرز ہیں جو اپنے اسپیسیفک جو ہے نا ڈیمانڈز کرتے ہیں, مگر ان کو سب کچھ دے بھی دیا جائے تو مسئلے کا حل نہیں. تو مسئلے کا حل ہے کیا کرنا چاہیے؟ سر مسئلے کا حل یہ ہے کہ ہر ایک کو ایکولی ٹریٹ کیا جائے, ایکول اپرچونٹی دی جائے. بڑے کو جو ہے ریبیٹ دے کر, چھوٹے پہ ٹیکسز لگا کر اس طریقے سے کام نہیں چلتا. میں ویلتھ کریشن کے خلاف نہیں ہوں, میں پروفٹنگ کے خلاف نہیں ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ گرو اور مڈل کلاس, اپنی مڈل کلاس کو آپ اپرچونٹی دیں. اب میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں, جب ہم منیمم ویج صرف 2,000 یا 3,000 سال کی بڑھاتے ہیں جب بجٹ آتا ہے, اور وہ بھی امپلیمنٹ نہیں ہوتی, سب سے زیادہ شور کرتے ہیں کہ جی ہم انکمپیٹیٹو ہو جائیں گے, ہم باہر کمپیٹ نہیں کر سکتے. اور بھائی آپ کس چیز سے پھر کمپیٹ کر سکتے ہو؟ بجلی بھی سستی دو, لیبر بھی مفت دو, پھر بھی آپ نہیں کر سکتے. تو اس سے بہتر ہے کام بند کرتے ہیں آپ. تو میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اپنی مڈل کلاس کو گرو کریں, اس کو اپرچونٹی دیں. ہم صرف بڑوں کو دے دیتے ہیں. جب کووڈ آیا تھا ہم نے ٹرف دیا 400 کچھ ارب کا, تو وہ پھر بات سنیں نا, یہ اسٹیٹ بینک ہمارا پروفٹ دکھا رہا ہے 2,500 ارب روپیہ وہ اکٹھا کر لیتے ہیں. بینکوں کا ایک موج لگ رہی ہے. اگر اسمال اینڈ مائکرو بزنسز کو دے دیا جائے جو کہ ہمارے 5-7% ہے, وہاں پہ پیئرز کی بات نہیں کرتے کہ انڈیا میں 25% ہے, کس جگہ 28-30% ہے, تو وہ پھر بینک کیا کریں گے اور حکومت کیا کرے گی؟ ان سے قرضے لے کے کام چل رہا ہے. سر بات یہ ہے کہ اگزامپل دیتا ہوں, اب پشاور میں ہمارے بینک ہیں, کے پی میں سارے بینک, سارے بڑے بینکوں کے بینک ہیں. اب یہاں سے ڈپازٹ کلیکٹ کر کے اس کا کریڈٹ جو ہے بڑے شہروں میں دے دیا جاتا ہے, کراچی, لاہور, فیصل آباد. یہاں کے بزنس مین جاتے ہیں کہتے ہیں کہ ہمیں لون دیں, ادھر دیا ہی نہیں جاتا. اسی طریقے سے اب کیا ہوا ہے کہ حکومت سب سے بڑی بورور ہو گئی ہے, تو جتنے پاکستان سے یہ میرا ان کا وقت ختم ہو گیا, مگر میں اس بات پہ ضرور آپ کو کہوں گا کہ آپ کو کوئی نہیں روکتا کہ اگر کے پی اسمبلی میں آئین کے اندر موجود ہے فائنینشیل ڈیولوشن بھی, تو اگر آپ کہہ دیں کہ جناب 400 کا پیسہ 400 میں ہی لگے گا,
یہ پشاور میں بھی نہیں جا سکتا تو کوئی نہیں روکتا. آپ کو لیجسلیشن کرتی ہے, آپ نے بھی تو لوکل باڈیز پہلے بڑی امپاورڈ تھی, کمزور کر دی ہوئی ہے کوئکلی. نہیں سر, بات یہ ہے کہ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ فیڈرل سبجیکٹ ہے کہ میں کسی بینک کو پابند نہیں کر سکتا, کیونکہ یہ اسٹیٹ بینک ایک ریگولیٹر اور فیڈرل اینٹی ہے. میں ریزولوشن ضرور پاس کر سکتا ہوں, لیکن آئی ایکسپلور دس. ایکسپلور کریں, آئین کے اندر موجود ہے, وہاں پہ جہاں ورڈ ہے ڈیولوشن کا وہاں فائنینشیل ڈیولوشن بھی لکھا ہوا ہے, اس کا مطلب بھی یہی ہے. بہرحال اگلی دفعہ اس ٹاپک پہ بات کریں گے. بہت بہت شکریہ ہمارے لیے وقت نکالنے کا. بہت شکریہ. مزمل اسلم ہمارے ساتھ موجود تھے اور یہاں پہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. دیکھنے کے لیے شکریہ, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.